नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पूरी कौम इस वक्त सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहती है और वो ये कि कल जो 8 लोग लिफ्ट में फंसे हुए थे और बटग्राम के पास अलाई के इलाके में, उनका रेस्क्यू किस तरह हुआ, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, शुजाअत का तमगा किसके सीने पर सजता है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा बहस सोशल मीडिया पे भी हो रही है। इस वी टॉक में हम आपको बताएंगे कि किस किस का इतने ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन में अमल दखल था और किस किस ने उन बच्चों को ज़मीन तक वो हवा में लटके हुए बच्चे थे, बल्कि वो बच्चे क्या हवा में लटके हुए थे, पूरी कौम हवा में लटकी हुई थी, दुआएं मांग रहे थे। और उस सिचुएशन से कौम को भी रेस्क्यू किया, उन बच्चों को भी रेस्क्यू किया, उसमें असल कंट्रीब्यूशन किसका था? जी वसीम भाई साहब। जी अमार साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। कल सुबह से ही ना पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी भी, दर्द दिल रखने वाले लोग भी, अपडेट्स पे नज़र रखने वाले अवाम भी, सब इस कर्ब में मुब्तला थे। ज़ाहिर है कोई भी ऐसी फैमिली हो, उसको पता हो कि 8 बच्चे फ़ज़ा में मुअल्लक़ हैं, उस्ताद हैं उनके, तो आपको ये होगी कि यार उनका पता नहीं क्या फ्यूचर होगा, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, कितने घंटों से हैं वो 600 से लेकर 900 फुट की बुलंदी पर हैं, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। हमने जब ये ख़बर ब्रेक की थी, कल सुबह 8-9 बजे के करीब आ गई थी, उसके बाद हमने ब्रेक की और उसको लाइव अपडेट देते रहे। तो मकामी तौर पर बहुत ज़्यादा अपील्स की गई सोशल मीडिया पर कि फ़ौज को आना चाहिए, रेस्क्यू की ऑपरेशंस होना चाहिए, गवर्नमेंट को आना चाहिए। तो बाद में ज़ाहिर है फिर फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स पहुँचे वहाँ पर, पहली टीम गई, उसने रैकी की, देखा कि उस जो लिफ्ट थी, जो उसकी तार थी, उससे 10 फुट ऊपर एक और तार जा रही थी, जो इसी तरह की लिफ्ट्स के लिए होती है। उसकी वजह से रेस्क्यू के ऑपरेशन में रुकावट हो रही थी, चूँकि इसमें 3 लोहे की रस्सियाँ लगी होती हैं, 2 रस्सियाँ टूट चुकी थी, एक रस्सी पे वो हैंग कर रही थी, तो बड़ा ख़तरा था कि हेलीकॉप्टर के प्रेशर से कहीं वो रस्सी टूट ना जाए, और ये बहुत रिस्की ऑपरेशन था। हमारे साहब कुछ लोग बाद में फिर क्रेडिट लेते रहे। शाम को ज़ाहिर है एक बच्चा बचाया गया, फ़ौज का ऑपरेशन शुरू हुआ, पहला ऑपरेशन में कोई कामयाबी नहीं हुई, दूसरी दफ़ा फिर फोर्सेस गई, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। अब रिस्क था कि वो जो 800-900 फुट की बुलंदी पर बच्चे हैं और वो लोग हैं, अगर उनको डैमेज हो जाता है, देखें तो रेपुटेशन एट स्टेक थी, पाक आर्मी की रेपुटेशन एट स्टेक थी, पाकिस्तान की फ़ौज की, पाकिस्तान की हुकूमत की, ये जो नई हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत, तो ये मतलब आप ये एक आसान चीज़ नहीं है। बाद में तनकीद करना आसान होता है, लेकिन उस वक्त आप सोचें कि सब पे क्या गुजरी होगी, जिनने करना था, जो ज़िम्मेदार थे। इवन हम मीडिया वालों का ऐसी कैफियत थी कि हम काफ़ी परेशान थे, तो उनकी क्या होगी जो ज़िम्मेदार है। 11 बजे तक कोई रेस्क्यू शुरू ही नहीं हुआ था पहले ही। तो अगर मकामी लोगों के पास वो एक्सपर्टीज़ होती और वो सिस्टम होता, जो कि बाद में कुछ लोगों ने कहा कि ये मकामी पहले ही एक्सपर्टीज़ मौजूद थी, वो कर लेते, तो मेरा ख्याल है ऑपरेशन उस वक्त शुरू हो जाता। तो उस वक्त नहीं हुआ, इमदाद की अपीलें की गई और फिर जाके आई, और इनके लिए भी बहुत ट्रिकी था, आर्मी के लिए भी, और उनकी रेपुटेशन स्टेक पे थी। फिर शाम के करीब इनके जेओसी जो मेजर जनरल होते हैं, वो खुद गए कमांडोज ग्रुप के, और उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन को अब करना है, और इनकी रेपुटेशन का भी मसला था। फिर रात के करीब जो बिल्कुल मगरिब होने लगी, तो एक बच्चे को बचाने में कामयाबी हासिल हुई, जो कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए। उसके बाद चूँकि मुश्किल हो जाता है एविएशन का ऑपरेशन, तो फिर उन्होंने कहा कि हम मकामी तरीके से करेंगे, लेकिन प्रेस रिलीज़ लगातार आती रही कि ऑपरेशन रात को भी ISPR ने कहा कि आर्मी की तरफ से भी जारी रखा जाएगा। रात गए फिर ख़बरें आईं कि मकामी लोगों की तरफ से हेल्प की गई, और ज़ाहिर है, और कुछ लोगों ने कहा कि जो इस चीज़ के जो माहिरीन हैं उनको मंगवाया गया, और उन्होंने ये ऑपरेशन करके बाकी जो 7 बच्चे हैं उनको रेस्क्यू किया, और कौम की जान में जान आई। अब इस पर क्रेडिट लेने की नहीं, इसमें देखिए, डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट डिबेट कि इतने बड़े क्राइसिस से पाकिस्तान निकल आया, बच्चे रेस्क्यू हो गए, तो ये डिबेट अननेसेसरी नहीं है कि किसको ज़्यादा क्रेडिट जाता है, किसको कम क्रेडिट जाता है। शुक्र अदा करना चाहिए कि वो एक बड़ी तकलीफ दह सिचुएशन से निकले हैं हम लोग। तो आप सोशल मीडिया यकीनन आप भी देख रहे होंगे, तो उस पर तो मुकाबले हो रहे हैं जैसे ये कोई फुटबॉल का मैच था। एग्जैक्टली सर, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। मैंने कल ट्वीट भी इसीलिए किया कि सबको सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए। ज़ाहिर है पाकिस्तानी कौम के 8 सपूत ऊपर थे, और ज़ाहिर है आपके लिए एक लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इज़्ज़त बच गई, पाकिस्तान के अवाम की इज़्ज़त बची है, पाकिस्तान के लोग बच गए, फ़ौज की इज़्ज़त बची है। तो आपको शुक्र करके आगे बढ़ना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि आप क्रेडिट की जंग हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ इतने पोलराइज हो गई है सोसाइटी कि हर चीज़ में सियासत ढूंढी जाती है। कम से कम कल ऐसा दिन नहीं था कि सियासत की जाए। कल एक कौम मुत्तहिद होकर एक मकसद के लिए थी कि 8 जानें बचाई जाएं।
پوری دنیا کی نظریں تھیں. آپ کو پتہ ہے BBC, اسکائی نیوز, الجزیرہ, دنیا کا سارا میڈیا اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا, کیونکہ ایک سچویشن ایسی پیدا ہو گئی تھی. اگر خدا نہ خواستہ ہم ناکام ہوتے تو یہ پاکستان کی بےزتی تھی. اب کامیاب ہوئے ہیں تو پاکستان کی عزت ہے, سب کو اسے آن کرنا چاہیے. اور اگر مقامی لوگوں نے کیا ہے, فوج نے کیا ہے, وہ کون ہے؟ مقامی لوگ بھی ہم ہیں, فوج بھی ہم ہیں. اس کو سیلیبریٹ اور چیریش کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ کیڑے نکالیں. اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا بھائی کہ پاکستان کا میچ ہے اور کوئی شخص میچ کے بارے میں بات نہیں کر رہا, وہ لائیو چل رہا ہے, سب کی توجہ اس کے اوپر تھی, اس واقعے کے اوپر, جو شکر ہے سانحہ نہیں بنا اور ایک اچھا اس کا اینڈ ہوا. لیکن آپ نے کہا کہ اس میں سیاسی بات ہو رہی ہے. میں کچھ سیاست کو اتنی بری چیز نہیں سمجھتا کہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہو سکتی. ایک سیاسی سوال اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک پارٹی کی 10 سال وہاں پر حکومت رہی ہے, یہ بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اتنے تکلیف دہ راستے سے جاتے ہیں, تو یہ رستہ کیوں نہیں تعمیر ہوا, یا سڑک کیوں نہیں بنی, یا اگر لفٹ ہے تو بہتر لفٹ کیوں نہیں لگی. یہ سوال پوچھنا تو صحافیوں کا حق ہے نا, بجائے اس کے کہ 2 بندے اس نے اتارے 2 بندے اس نے اتارے, اس بحث میں پڑ جائیں. بالکل. دیکھیں یہ بحث بھی ہو سکتی تھی, لیکن اسی لیے وہ ڈائیورٹ کیا گیا سوشل میڈیا پہ, خاص طور پر اتنا ایک ایک لمحہ یہ ڈائیورٹ کیا جاتا رہا کہ کریڈٹ ان کا نہیں ہے, ان کا ہے, انہوں نے کیا, انہوں نے کیا, یعنی شکر کر ہی نہیں سکے کل. تو یہ بحث بھی ہو سکتی ہے کہ کس کی حکومت تھی, کس کا یہ کام ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹیز کو بہتر کرے, لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکیں سیفلی. یہ 21ویں صدی ہے اور آپ کے کچھ علاقوں میں لوگ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے, اسکول جانے کے لیے بچے ایسے ہر روز اپنی جان کو رسک میں ڈالتے ہیں. اور یہ ایک جگہ نہیں ہے ہمارے صاحب, یہ اور ایک صوبہ بھی نہیں ہے, یہ KP میں بھی ہے, کشمیر میں بھی ہے, یہ پاکستان کے کئی ایسے علاقوں میں جہاں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا بہت مشکل ہے. تو لوگوں نے انوویٹ کیا ہے, یہ مقامی حل ڈھونڈنے ہیں, اور یہ حل جو ہے وہ ریگولیٹڈ نہیں ہے, تو اس میں لوگ ظاہر ہے رسکی بھی ہوتا ہے. میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ لوگ نا حادثوں کے منتظر رہتے ہیں, لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ حادثے کسی کے منتظر نہیں ہوتے, انہوں نے ایک دن آ جانا ہوتا ہے اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت ہم صورتحال سنبھال لیں گے, چیزیں ٹھیک کر لیں گے. اور میڈیا کا بھی دیکھیں, کل ایک میراتھن ٹرانسمیشن ہوئی ہے, اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے, کچھ تعمیر بھی ہو رہی ہے. میرے خیال میں ایز اے میڈیا پریکٹیشنر میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میڈیا کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ایک ایشو تھا جس میں لوگوں کی جانیں اسٹیک پہ تھیں, تو میڈیا نے لائیو کوریج کی. اس سے یہ ہوا کہ گورنمنٹ کی, آرمی کی, لوگوں کی, سب کی توجہ اس طرف آئی اور ان کی جانوں کو بچانا یقینی بنا. آپ کو پتہ نہیں اس سے پہلے یہ واقعہ ایک دریا میں بھی ہوا تھا جہاں 5 جانیں ضائع ہوئی تھیں. KP میں گورنمنٹ تھی, پرویز خٹک صاحب کی PTI کی گورنمنٹ تھی, اور ان کو میڈیا ہائی لائٹ نہیں کر پایا, اور مقامی لوگ اور مدد نہیں پہنچی. 5 گھنٹے وہ لوگ پھنسے رہے دریا میں, اور اس کے بعد ان کی جانیں چلی گئیں, کسی نے مدد نہیں کی. اپنے اچھا یاد کرایا, یہ واقعہ وہ تھا کہ پرویز خٹک صاحب اس دن عمران خان صاحب کا جلسہ تھا KPK میں, تو ہیلی کاپٹر ان کی خدمت کے لیے مصروف تھا, اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ 5 جانیں بچ سکتی ہیں تو انہوں نے ان جانوں کو قربان کرنا گوارا سمجھا, لیکن عمران خان کے لیے ہیلی کاپٹر وہاں پر موجود تھا. اچھا, اب یہ صورتحال پاکستان کی اب چلتی رہے گی. میڈیا کے رول کے حوالے سے 2-3 باتیں جو مجھے ذاتی طور پہ بہت اچھی نہیں لگیں. ایک تو کچھ سوالات جرنلسٹ کے جب بچوں سے رابطہ ہوا, وہ لفٹ میں پھنسے ہیں, اس سوالات کی نوعیت جو ہے کچھ بہت دانشمندانہ نہیں تھی. پھر دوسرا یہ ہے کہ بریکنگ نیوز جس طرح جو کلچر ہے ہمارے یہاں, اور وہ ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے, وہ ایک نیوز اسٹریٹجی نہیں ہے. بریکنگ نیوز ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے, اور اس کے مطابق کسی نے کہا اچانک 2 بچے نکل آئے, کسی نے کہا 5 بچے ریسکیو ہو گئے, یہ وہ, تو اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ غیر ذمہ داری کا بھی. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. 4 بچوں کی جب آ گئی تھی مغرب سے پہلے کہ ریسکیو ہو گئے ہیں, وہ بعد میں SPR نے بھی کلیریفائی کیا, اور باقی مقامی لوگوں نے بھی کہ یہ 4 بچے ابھی ریسکیو نہیں ہوئے تھے, ظاہر ہے, وہ 4 بچوں کی چلانا شروع کر دی. پھر سوالات پہ بھی ہوا کہ ایتھیکل ہے کہ آپ ایسی سچویشن میں اسٹرک لوگ ہیں ان کو انٹیروگیٹ کریں یا ایسے طریقے سے سوال کریں جس سے وہ انکمفرٹیبل ہو جائیں. تو وہ سوالات بھی ہوئے. لیکن ہمارے صاحب دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس میں کچھ چیلنجز بھی ہیں. ہمارے میڈیا کی ایسی ٹریننگ نہیں ہوئی. مالکان کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسی ٹریننگ کریں کہ ایسی سینسٹیو سچویشن میں لائن آف کویسچننگ کیا ہوتی ہے, لوگوں سے کیسے آپ جذبات کو بھی مد نظر رکھیں, صورتحال کو بھی مد نظر رکھیں, اور ایسے انداز میں سوال کریں. ایسی میرا خیال ہے ہمارے جو نیوز اینکرز ہیں جو اس وقت خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جن کو لائیو جانا ہوتا ہے, ان کی اتنی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی. تو میں اتنا بلیم ان کو نہیں کروں گا. ظاہر ہے یہ بلیم ان کو کرنا ہے میڈیا مالکان کو کہ جنہوں نے
ٹریننگ کے لیے اپرچونیٹیز نہیں دی ان کو، ہر طرح کی اس طرح کی سچویشن کے لیے کہ کرائسس کی سچویشن میں آپ نے کوئی ہوسٹیج سچویشن ہوتی ہے تو بات کیسے کرنی ہے، لوگوں کو کیسے مخاطب کرنا ہے، جو وکٹمز ہیں ان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. یہ اوور آل ٹریننگ کا فقدان ہے جو ہماری رپورٹنگ میں بھی لوگوں سے ہو جاتا ہے اور یہ جو اینکرز ہیں ان سے بھی ہو جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ تھوڑی سی نا کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور یہ صحافی جو وہاں پر رپورٹ کر رہے تھے یا ٹی وی پہ جو اینکر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو باقاعدہ ان کی کیپیسٹی بلڈ نہیں کی گئی، ان کے علم میں اضافہ نہیں کیا گیا. یہ اچھے بولنے والے بچے بچی ہیں، ان کو اسکرین پہ بٹھا دیا گیا، لیکن ان کے اندر جو صحافتی اقدار کے حوالے سے جو چیزیں انکلکیٹ ان کی پرسنالٹیز میں ہونی چاہیے تھیں، ان کے پروفیشن میں ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی. ایک آخری سوال، آج بھارت کا جو خلائی شٹل ہے وہ چاند پر اتر رہا ہے اور ہمارے ہاں ڈالر جو ہے وہ چاند پر جا رہا ہے، تو اس صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بڑا دکھ سے دیکھتے ہیں جناب. عمار صاحب، ظاہر ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو ملک ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا وہ آج چاند پہ پہنچ چکا ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ ایک ڈولی تک نہیں پہنچ پا رہے تھے کل، بڑی مشکل سے ظاہر ہے ریسکیو کیا. ہمیں سیلیبریٹ ضرور کرنا چاہیے کل جو ہم نے جانیں بچائی ہیں. الحمدللہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے کہ ہم نے سکسیزفل ریسکیو آپریشن کیا، مگر ہمیں اپنی انٹرو ورڈز جو اپنی ان ورڈز دیکھنا ضرور چاہیے کہ ہمیں کہاں کہاں بہتری کی گنجائش ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہتری کی گنجائش ہے. ہمارا ایک ادارہ تھا اسپارکو، کہتے ہیں کہ 60-70s میں اس نے بڑی ترقی کر لی تھی، لیکن اس کے بعد اس کا حال کوئی نہیں ہے کہ ابھی تک وہ موسمی سیارے شاید کچھ بھیجے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کام. تو ہمیں بھی ترقی کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کو بھی MIT جا کے وہاں سے گریجویٹ ہونے کی ضرورت ہے، امریکہ کے اداروں سے. انڈیا کا جو انسٹیٹیوٹ آف IT ہے آپ دیکھیں وہاں پہ 99% میرٹ پہ ہوتے ہیں بچے، یعنی 99% سکور لینے والوں کو بھی داخلہ نہیں ملتا. اتنا سخت ہے وہاں پہ کمپٹیشن. دنیا کی ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیز کے ہیڈز اور CEOs جو ہیں وہ انڈین ہیں، تو بہت ترقی کی ہے. ہمیں بھی اپنی ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں آج پرائم منسٹر کی میں اسپیچ سن رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت ضرورت ہے. اور انہوں نے یہ بات بھی کی جو میرے دل کو لگی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بھی سرمایہ کاری بھی کی ہے تو وہ ہمیشہ پراپرٹی پہ کی ہے، کہ یار ہم نے سوسائٹیاں بنا دی، جس کے پاس پیسہ ہے اس نے سوسائٹیاں بنائی. یہ نہیں کہا کہ فیکٹریاں بنائے، کوئی ایسی چیز بنائے جس سے پاکستان کو فائدہ ہو، جس سے ایکسپورٹس بڑھیں، تو وہ نہیں ہوا. اسی وجہ سے یہ ہوا کہ ڈالر جو ہے اب ہمارے لیے اتنی سخت مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں ہیں، امپورٹس بہت زیادہ ہے. ڈالر کا ریٹ آسمان کو پہنچا ہوا ہے. یہ گزشتہ دنوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے صاحب IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا، تو اس سے پہلے جو ڈار صاحب کی گورنمنٹ تھی اس نے ڈالرز کو، اس نے امپورٹس پہ پابندیاں لگا رکھی تھی، بتائے بغیر بھی کہ LC نہیں کھول رہے اور رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت کسی حد تک سٹیبل تھی. وہ کہ ان کے دور میں بھی بہت اوپر گئی لیکن سٹیبل تھی. اب اس گورنمنٹ نے IMF کے معاہدے کے تحت امپورٹس کھول دیے ہیں اور جو رکی ہوئی امپورٹس تھی وہ بھی بحال ہوئی ہیں. جو کمپنیوں کا پروفٹ تھا پاکستان میں باہر کی ملٹی نیشنل، انہوں نے اپنا واپس بھیجا ڈالرز میں، تو پاکستان میں ڈالرز کی پھر قلت ہو گئی ہے. اس ڈالر کی قلت کی وجہ سے ریٹ بڑھ گیا ہے. اب لیکن میں ایک دیکھیں پاکستانی عوام کے نقطۂ نظر سے دیکھیں، ہمیں نا کوئی ایک خوشخبری ملتی ہے تو وہ کبھی بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی. کل ہم نے دیکھا کہ بٹگرام کے حوالے سے الٹیمیٹلی ہمیں خوشخبری نصیب ہوئی کہ وہ ریسکیو آپریشن کامیاب رہا، اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے. لیکن ساتھ ہی وہ لوگ جو مہنگائی سے پہلے ہی بلبلا رہے ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہوئی کہ آج ڈالر کی قیمت 300 سے زیادہ تجاوز کر گئی، جو کہ ظاہر ہے اب لوگوں کو پتہ ہے، اب عام آدمی کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ جب ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو اس کا امپیکٹ ان کی زندگی پر کس طرح ہوگا. تو خیر یہی ہماری زندگی ہے، اس پہ مزید بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن فی الوقت اجازت دیجیے وی ٹاک میں پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے. اللہ حافظ.